अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़ख्र में खुश आमदीद। सबको पता चल जाएगा कि मैंने लाहौर में डेरे क्यों लगाए हैं, ये कहना है आसिफ अली ज़रदारी साहब का, जो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और बड़ी अहम सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं लाहौर में। इसमें किसको क्या पता चलेगा, क्यों पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ये तमाम तफसील है आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम दो और अहम वाक़यात की। एक तो सानेहा जौहर टाउन का मास्टरमाइंड को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब को आज रिहा कर दिया गया है। ये दोनों मामलात पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं सानिया जौहर टाउन की। सानिया जौहर टाउन, आपको मालूम है कि कल एक वाक़या हुआ था लाहौर में जिसमें 3 अफराद जाम बहक हो गए थे और 20 के करीब शदीद ज़ख्मी हैं। और लाहौर में जौहर टाउन के इलाके में निशाना बनाया गया था हाफ़िज़ सईद साहब को कोशिश की गई थी लेकिन वो नाकाम हो गई। और पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक अहम शख्स को, जो बताया जा रहा है कि इस सारे वाक़े का मास्टरमाइंड है और उसका नाम है पीटर पॉल डेविड, इसको गिरफ़्तार किया है। और इसको उस वक्त गिरफ़्तार किया गया है जब ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज़ में सवार हो चुका था और उस परवाज़ को रुकवा कर इस शख्स को ऑफेयर करवाया गया, ऑफलोड करवाया गया और इसको बाहर लाया गया। और इसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये जो पीटर पॉल डेविड है ये चंद रोज़ कबल दुबई से आया था इधर पाकिस्तान और फिर लाहौर आया, लाहौर से ये चला गया गुजरांवाला। और बताया ये जा रहा है कि जो धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी है इस गाड़ी को गुजरांवाला में ही तैयार कराया गया था और फिर इसको लाहौर पहुंचाया गया और यहाँ पर मौजूद किसी स्लीपर सेल के हवाले किया गया। और फिर जो आगे की कार्रवाई है, जो इसके नतीजे में एक अफसोसनाक वाक़या रूनमा हुआ, मासूम बेगुनाह अफराद जिसका निशाना बने, वो कार्रवाई हुई। और ये बताया जा रहा है कि ये जो पीटर पॉल डेविड साहब हैं इनका ताल्लुक़ किसी गैर मुल्की तंजीम से है और जो लाहौर का वाक़या है ये उस गैर मुल्की तंजीम की जानिब से की गई कार्रवाई है। अब ये तंजीम कौन सी है इसके बारे में तो अभी इंकशाफ नहीं किया गया, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस तरफ इशारा ज़रूर दिया है कि गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है, क्योंकि जब इसकी गिरफ़्तारी से कुछ देर पहले शेख रशीद साहब ने एक अपना मीडिया बयान जारी किया था जिसमें उनका ये कहना था कि हम मरकज़ी मुल्ज़िम के करीब पहुँच गए हैं और उसको जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें गैर मुल्की हाथ है और दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं वो सरगर्म हैं। तो इस वक्त अगर देखें तो 2 मामलात हैं जो पाकिस्तान जिसको फेस कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है आज दिल्ली में, जहाँ पर मोदी साहब जो है वो कश्मीरी क़यादत के साथ, जो भारत नवाज़ क़यादत है, महबूबा मुफ्ती साहब, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और दीगर उनके साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। और इसमें वो देखें इसमें इसका क्या आउटपुट आता है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दूसरा मामला है अफ़गानिस्तान का, जहाँ पर अब इस वक्त शदीद तनाव की कैफियत भी है और अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला साहब जो है वो अमेरिका पहुंच चुके हैं जहां पर उनकी बाइडन साहब से मुलाकात होनी है। तो ये दोनों मामलात किसी न किसी तरीके से इस वाले सूरत हाल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ऑफिशियली अफ़गान गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया गया और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि जनाब आप जा रहे हैं बाइडन साहब से मिलने के लिए तो साड़ियाँ शिकायतां कोई ना लाना। ये इस किस्म का उनको पैगाम पहुंचाया गया था। लेकिन अब देखते हैं कि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेगी तो उसके बाद ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन फ़ौरी तौर पर मास्टरमाइंड की गिरफ़्तारी एक अहम पेशरफ्त है और इस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी की तारीफ़ ही की जानी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनकी कल ज़मानत हुई थी, आज उनको रिहा कर दिया गया है और उनकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी कर दी गई है, यानी कि रोबकार उनको जारी कर दी गई है। ख्वाजा आसिफ साहब की रिहाई इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि एक तो ये कि नैब जो अदालती फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का उसके मुताबिक नैब उनके ऊपर जो चार्जेस उन्होंने लगाए थे वो प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं कर सका। उन्होंने 2 रिपोर्टें दी और दोनों रिपोर्टों में तज़ाद मौजूद था, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब ये क्या तरीक़ाकार है कि आप ख़ुद तो कोई कार्रवाई करते नहीं हैं
اور جو ملزمان جن کو آپ نے ملزم ڈکلیئر کیا ہوتا ہے انہی سے آپ ایویڈنس طلب کرتے ہیں. خود آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی تو کارکردگی اس حوالے سے بالکل صفر ہے. اور آپ نے یہ جو دونوں رپورٹیں دی ہیں ان دونوں رپورٹوں کے اندر خاصا تضاد موجود ہے. لہٰذا خواجہ آصف صاحب کی ضمانت کو منظور کر لیا گیا اور خواجہ آصف صاحب کا آنا باہر آنا اور سیاست میں دوبارہ متحرک ہونا وہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب بھی اسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس اسکول آف تھاٹ سے شہباز شریف صاحب تعلق رکھتے ہیں، یعنی مفاہمت کی پالیسی کے وہ بھی علمبردار ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی علمبردار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے آنے کے بعد مفاہمت کا جو ایک اور پلیئر لاہور میں موجود ہے اور اپنی کارروائیاں ڈال رہا ہے اس وقت خاموشی کے ساتھ، چپکے سے اندر کھاتے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر اب خواجہ آصف صاحب، شہباز شریف صاحب کس طریقے سے آن بورڈ ہوں گے، کیونکہ آج آصف علی زرداری صاحب نے تو ٹوکن آف لو کے طور پر شہباز شریف صاحب کو 15 پیٹیاں بھی بھجوائی ہیں آموں کی. اور دیکھتے ہیں ان آموں کی مٹھاس سے نون لیگ میں جو اس وقت لہجوں میں کڑواہٹ ہے اس میں کس حد تک کمی آتی ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب لاہور میں موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے لاہور میں ڈیرے کیوں لگائے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وہ کوئی اہم پولیٹیکل پیش رفت کر رہے ہیں جس کے تھوڑے سے اشارے مل رہے ہیں. اور اگر ہم ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو ہمارے سامنے ایک پراپر پکچر سامنے آ سکتی ہے. آصف زرداری صاحب کل گئے ہیں پیپلز پارٹی کے ایک اور لیڈر مخدوم احمد عالم کے صاحب کے گھر، اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے قاسم ضیاء صاحب کے ساتھ. اچھا، اس میں ایک جو دلچسپ پہلو ہے اور آپ کے لیے زیادہ جس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے مخدوم عالم صاحب کا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تعلق، کیونکہ JWD کے ایک ڈائریکٹر جو جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی ہے اس کے ایک ڈائریکٹر مخدوم احمد عالم صاحب بھی ہیں. اور مخدوم احمد عالم صاحب کے ڈائریکٹر ہونے کی وجہ سے ہی آپ کو یاد ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے سینٹ کے، اور وہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، تو جو JWD کا جو طیارہ تھا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہی استعمال کر رہے تھے، یعنی کہ وہ طیارہ جس میں پہلے عمران خان سفر کرتے تھے اب اس طیارے کے اندر یوسف رضا گیلانی سفر کر رہے تھے، اور اس کی وجہ مخدوم صاحب ہی تھے. اب مخدوم صاحب کا چونکہ قریبی تعلق ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، تو اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر جہانگیر ترین صاحب کا بھی آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ ہے، کیونکہ چند روز پہلے ایک غیر رسمی ملاقات کے اندر جو چند جرنلسٹ کے ساتھ ہوئی تھی جہانگیر ترین صاحب کی، اس میں جہانگیر ترین صاحب نے اس بات کے اشارے دیے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو میرا گروپ ہے یہ اب میری ذمہ داری بن چکا ہے اور میں اپنے اس گروپ سے، اپنے ان دوستوں سے بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ ان لوگوں کو اب PTI نے کسی بھی صورت قبول نہیں کرنا. بس یہ بجٹ پاس ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، لہٰذا مجھے کوئی اچھی امید تو ہے نہیں. پھر یہ ان کا کہنا تھا کہ جو میرے احباب ہیں وہ نون لیگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور PTI کے راستے بند ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ٹیسٹر لگایا تھا، 4 بندوں کو بھیجا تھا نون لیگ کی طرف، اور میرا خیال ہے کہ وہاں سے ان کو وہ رسپانس نہیں ملا جس رسپانس وہ چاہ رہے تھے. لہٰذا اب ان کے پاس ایک واحد آپشن بن جاتی ہے اور وہ بن جاتی ہے پیپلز پارٹی. اور آپ کو یاد ہے کہ کل کے ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب پیپلز پارٹی کے لیے وہی کردار ادا کریں گے جو وہ PTI کے لیے پنجاب کے اندر رول پلے کر چکے ہیں. لہٰذا جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کو بجٹ کی منظوری کے بعد جوائن کرنے کا اعلان کر سکتا ہے، اور یہی وہ سرپرائز ہے جو آصف علی زرداری صاحب دینا چاہ رہے ہیں اپنے پنجاب کے، اور خاص طور پر لاہور میں جو انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں ان ڈیروں کے نتیجے میں. کیونکہ اگر جہانگیر ترین گروپ ان کے ساتھ آ جاتا ہے تو ان کے پاس ایک الیکٹیبلز کی بہت اچھی تعداد آ سکتی ہے پیپلز پارٹی میں، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو یہ امید ہے کہ وہ جنوبی پنجاب کی حد تک کم از کم کچھ سیٹیں لینے کی کے قابل ہو سکتی ہے، اور وہ ممکنہ طور پر وہ سیٹیں اتنی ہوں گی جس کے ساتھ وہ KP سے ANP کو ساتھ ملا کر، کراچی سے MQM کو ساتھ ملا کر یا دیگر اس قسم کی قوتوں کو ساتھ ملا کر وہ اگلے الیکشن میں مرکز کے اندر
حکومت بنا سکتے ہیں. ڈھیلا ڈھالا الائنس ہوگا, اور جو ان کی ملاقات تھی چودھری پرویز الہی کے ساتھ, اور جس میں ان کو خاص طور پر انہوں نے یہ والا پوائنٹ مارا تھا کہ جناب اب آپ کو ہماری اہمیت کا اندازہ ہو گیا, آپ ہمارے بھی اتحادی رہے تھے, آپ پی ٹی آئی کے بھی اتحادی ہیں, تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون اتحادیوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے اس وقت, اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پلیئر کے طور پر سامنے آ رہی ہے, کیونکہ تمام قوتیں اس کی طرف جا رہی ہیں, تو اس صورتحال میں نون لیگ کے پرسپیکٹو میں خاصی تبدیلی آنا ضروری ہے. کیونکہ اگر نون لیگ کے پرسپیکٹو میں تبدیلی نہیں آئے گی تو وہ اس پیس میں شاید شامل نہ ہو سکے جس پیس میں شہباز شریف صاحب ان کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے. وہ ریلیکٹنٹ ہے ابھی تک کو حتمی ورڈکٹ دینے کے لیے, جس کے نتیجے میں چونکہ اب اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی گیم پلان کر لی ہے, تو اگر جو ان کا مرکزی پلیئر ہے وہ اس گیم میں اس طریقے سے آنے کے لیے تیار نہیں, تو کوئی نہ کوئی پلان بی تو ہوگا, کیونکہ شہباز شریف ان کا پلان اے تھے, آصف زرداری صاحب ان کا پلان بی ہیں. اب اگر شہباز شریف صاحب پلان اے کو پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے تو پھر فوکس ڈیفینیٹلی پلان بی کی طرف ہی آئے گا. اور شہباز شریف صاحب ابھی تک واضح طور پر نواز شریف صاحب سے یہ نہیں کہلوا سکے کہ شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں ان کو میری آشیرواد حاصل ہے, اور جو وہ یہ کہیں گے اس کے مطابق ہی اگلی کارروائی چلے گی. لہٰذا شہباز شریف صاحب کے پاس بھی آپشنز بظاہر تو لمیٹڈ ہیں, لیکن ایک حد تک انہوں نے اپنے بھائی اور اپنی بھتیجی یعنی مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں کو اس بات پر قائل تو کر لیا ہے کہ کم از کم مجھے جو میں چاہتا ہوں اس کو کرنے کے لیے کچھ ٹائم دیں, اور اس دوران یہ جو ہارڈ ہٹنگ ہے اس کو روکا جائے. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہارڈ ہٹنگ اس وقت رکی ہوئی ہے, کیونکہ کل جب مریم صاحبہ نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تو وہاں پر بھی ان کی وہ ہارڈ ہٹنگ اس طریقے سے نہیں تھی جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہے. لہٰذا اس طرف بھی ایک آپشن موجود ہے, کیونکہ نون لیگ اگر اس ساری گیم سے کسی وجہ سے آؤٹ ہوتی ہے تو پھر بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی. کیونکہ پنجاب میں اگر پی ٹی آئی کو کوئی پارٹی یا پی ٹی آئی کسی پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے تو وہ نون لیگ ہی ہے, اور نون لیگ اس وقت پنجاب کے اندر وہ سٹرینتھ رکھتی ہے جو کسی بھی معاملے کو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے اندر کلین سویپ کرنے کی پوزیشن رکھتی ہے, اور اپسیٹ کر بھی سکتی ہے, اور اہم ترین کھلاڑیوں کو اہم ترین چالوں کے جواب میں ان کو ایک سرپرائز ایلیمنٹ بھی دے سکتی ہے. لہٰذا نون لیگ اس وقت سب سے زیادہ میری نظر کے اندر اس پوری چیس بورڈ پہ اگر نون لیگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیس بورڈ کسی بھی لمحے اپسیٹ کر سکتا ہے. دوسرا معاملہ جو آصف زرداری صاحب کے لاہور کے دورے سے منسلک ہے وہ ہے پنجاب میں تبدیلی. اور اگر اس میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ نون لیگ اس فریم آف مائنڈ سے باہر آ کر شہباز شریف صاحب کو گو ہیڈ دیتی ہے, تو آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب مل کر یہاں پر ایک تبدیلی کا عمل کا آغاز کر سکتے ہیں جو بالآخر اسلام آباد پہنچ کر ختم ہوگا. یہاں سے تبدیلی کا عمل شروع ہونے کے بعد ہی ہم اسلام آباد سے وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے تمام جماعتیں اس کی منتظر ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو یکسوئی ہے تھاٹس کے اندر یہ موجود رہے. اور اس کے لیے جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ ضروری ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک واضح گو اہیڈ, لیکن وہ ابھی تک نہیں مل رہا, اور جب تک وہاں سے گو ہیڈ نہیں آئے گا نون لیگ پلان اے کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے گی, اور جب تک پلان اے ایگزیکیوٹ ہوتا نظر نہیں آئے گا تو پھر ڈیفینیٹلی پلان بی ہی سامنے آئے گا اور پلان بی ایگزیکیوٹ ہوگا. اور اب دیکھنا یہ ہے ان فیصلہ کن لمحات میں کہ کیا نون لیگ فیصلہ کرتی ہے, نواز شریف صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور وہی فیصلہ پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ کے اندر ایک نئی تاریخ رقم کر سکتا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.